أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق اللہ العظیم. آیت نمبر 276. یمحق اللہ، اللہ مٹاتا ہے، یمحق مٹاتا ہے، اللہ اللہ، الربا سود کو، ویربی اور بڑھاتا ہے، اضافہ کرتا ہے، الصدقات صدقہ کو، واللہ اور اللہ تعالی، لا یحب وہ نہیں پسند فرماتا، نہیں محبت کرتا، کل ہر اس شخص سے، کفارن جو ناشکرا ہو، اثیمن اور جو گناہ گار ہو۔ اللہ تعالی سود کو مٹاتا ہے اور صدقہ کو بڑھاتا ہے، اور اللہ تعالی کسی بھی ناشکرے اور گناہ گار سے محبت نہیں فرماتا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسی صداقت بیان کی ہے جو اخلاقی و روحانی حیثیت سے بھی سراسر حق ہے، اور معاشی و تمدنی حیثیت سے بھی حق ہے۔ اگرچہ بظاہر سود سے دولت بڑھتی نظر آتی ہے اور صدقہ خیرات دینے سے گھٹتی ہوئی دولت محسوس ہوتی ہے، لیکن در حقیقت معاملہ اس کے برعکس ہے۔ اللہ کا قانون فطرت یہی ہے کہ سود
अखलाकी व रूहानी और मुआशी व तमद्दनी तरक्की में ना सिर्फ रुकावट होता है बल्कि तनज़्ज़ुली का भी जरिया बनता है। और इसके बरक्स सदक़ात से, जिनमें कर्ज़ हसन भी शामिल है, अखलाक व रूहानियत और तमद्दुन व माइशत, हर चीज़ को नशोनुमा नसीब होता है। अखलाकी व रूहानी से हैसियत से अगर देखा जाए तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि सूद दरअसल खुद गर्जी, बुखल, तंग दिली और संग दिली जैसी सिफात का नतीजा है, और वो उन्हीं सिफात को इंसान में नशोनुमा भी देता है। उसके बरक्स सदक़ात नतीजा है, इससे इंसान के अंदर फयाजी, हमदर्दी, फराख दिली और आली ज़र्फ़ी जैसी सिफात का, और सदक़ात पर अमल करते रहने से यही सिफात इंसान के अंदर परवरिश पाती हैं। कौन है वो शख्स जो अखलाकी सिफात के इन दोनों मजमुओं में से पहले मजमुए को बदतरीन और दूसरे को बेहतरीन न मानता हो? तमद्दुनी हैसियत से देखें तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह है और हर शख्स की समझ में आ जाएगी कि जिस सोसाइटी में अफराद एक दूसरे के साथ खुद गर्जी का मुआमला करें, कोई शख्स अपनी ज़ाती गर्ज और अपने ज़ाती फ़ायदे के बगैर किसी के काम ना आए, एक आदमी की हाजतमंदी को दूसरा आदमी अपने लिए नफ़ा अंदोज़ी का मौका समझे और उसका पूरा फ़ायदा उठाए, और मालदार तबकों का मफाद आमतुन्नास के मफाद की जिद हो जाए, ऐसी सोसाइटी कभी मुस्तहकम नहीं हो सकती। उस सोसाइटी के अफराद में आपस की मोहब्बत की बजाय बाहमी बुग़्ज़ व हसद और बेदर्दी व बेताल्लुक़ी नशोनुमा पाएगी। उसके अज्जा हमेशा इंतशार व परागंदगी की तरफ माइल रहेंगे, और अगर दूसरे असबाब भी इस सूरत हाल के लिए मददगार हो जाएं तो ऐसी सोसाइटी के अज्जा का बाहम मुतसादम हो जाना भी कुछ मुश्किल नहीं है। इसके बरक्स जिस सोसाइटी का इज्तिमाई निज़ाम आपस की हमदर्दी पर मबनी हो, जिसके अफराद एक दूसरे के साथ फयाजी का मुआमला करें, जिसमें हर शख्स दूसरे की हाजत के मौका पर फराख दिली के साथ मदद का हाथ बढ़ाए, और जिसमें बावसीला लोग बेवसीला लोगों से हमदर्दाना एआनत या कम अज कम मुनसिफाना तावन का तरीक़ा बरतें, ऐसी सोसाइटी में आपस की मोहब्बत, खैर खाही और दिलचस्पी नशोनुमा पाएगी। उसकी अज्जा एक दूसरे के साथ पेवस्त और एक दूसरे के पुश्तिबान होंगे। इसमें अंदरूनी नज़ा व तसादम को राह पाने का मौका न मिल सकेगा। उसमें बाहमी तावन और खैर खाई की वजह से तरक्की की रफ्तार पहली किस्म की सोसाइटी की बनिस्बत बहुत ज्यादा तेज होगी। माशी हैसियत से देखा जाए, माशियात के नुक्ता नजर से सूदी कर्ज की दो किस्में हैं। एक वो कर्ज जो अपनी जाती जरूरियात पर खर्च करने के लिए मजबूर और हाजतमंद लोग लेते हैं। दूसरा वो कर्ज जो तिजारत व सनात व हरफत और ज़राअत वगैरह के कामों पर लगाने के लिए पेशावर लोग लेते हैं। उनमें से पहली किस्म के कर्ज को तो एक दुनिया जानती है कि उस पर सूद वसूल करने का तरीका निहायत तबाहकुन है। दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसमें मुहाजिन अफराद और मुहाजिनी इदारे इस जरिए से गरीब मजदूरों का, काश्तकारों और कलीलुल माश अवाम का खून न चूस रहे हों। सूद की वजह से इस किस्म का कर्ज अदा करना उन लोगों के लिए सख्त मुश्किल बल्कि बसा औकात नामुमकिन हो जाता है। फिर एक कर्ज को अदा करने के लिए वो दूसरा और तीसरा कर्ज लेते चले जाते हैं। असल रकम से कई कई गुना सूद दे चुकने पर भी असल रकम जूं की तू बाकी रहती है। मेहनत पेशा आदमी की आमदनी का बेशतर हिस्सा मुहाजिन ले जाता है, और इस गरीब की अपनी कमाई में से उसके पास अपना और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए भी काफी पैसा नहीं बचता। ये चीज रफ्ता रफ्ता अपने काम से कारकुनों की दिलचस्पी खत्म कर देती है।
کیونکہ جب ان کی محنت کا پھل دوسرا لے اڑے تو وہ کبھی دل لگا کر محنت نہیں کر سکتے۔ پھر سودی قرض کے جال میں پھنسے ہوئے لوگوں کو ہر وقت کی فکر اور پریشانی اس قدر گھلا دیتی ہے اور تنگ دستی کی وجہ سے ان کے لیے صحیح غذا اور علاج اس قدر مشکل ہو جاتا ہے کہ ان کی صحتیں کبھی درست نہیں رہ سکتی۔ اس طرح سودی قرض کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ چند افراد تو لاکھوں آدمیوں کا خون چوس چوس کر موٹے ہوتے رہتے ہیں، مگر بحیثیت مجموعی پوری قوم کی پیدائش دولت اپنے امکانی معیار کی بنسبت بہت گھٹ جاتی ہے، اور مال کار میں خود وہ خون چوسنے والے افراد بھی اس کے نقصانات سے نہیں بچ سکتے، کیونکہ ان کی اس خود غرضی سے غریب عوام کو جو تکلیف پہنچتی ہے، ان کی بدولت مالدار لوگوں کے خلاف غصے اور نفرت کا ایک طوفان دلوں میں اٹھتا اور گھٹتا رہتا ہے، اور کسی انقلابی ہیجان کے موقع پر جب یہ آتش فشاں پھٹتا ہے تو ان ظالم مالداروں کو اپنے مال کے ساتھ اپنی جان اور آبرو تک سے ہاتھ دھونا پڑ جاتا ہے۔ رہی دوسری قسم کا جو قرض ہے جو کاروبار میں لگانے کے لیے لیا جاتا ہے، تو اس پر ایک مقرر شرح سود کے عائد ہونے سے جو بے شمار نقصانات پہنچتے ہیں، ان میں سے چند ایک کا ہم ذکر کر لیتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو کام رائج الوقت شرح سود کے برابر نفع نہ لا سکتے ہوں، چاہے ملک اور قوم کے لیے کتنے ہی ضروری اور مفید ہوں، ان پر لگانے کے لیے روپیہ نہیں ملتا، اور ملک کے تمام مالی وسائل کا بہاؤ ایسے کاموں کی طرف ہو جاتا ہے جو بازار کی شرح سود کے برابر یا اس سے زیادہ نفع لا سکتے ہوں، چاہے اجتماعی حیثیت سے ان کی ضرورت اور ان کا فائدہ بہت کم ہو یا کچھ بھی نہ ہو۔ نمبر 2، جن کاموں کے لیے سود پر سرمایہ ملتا ہے، خواہ وہ تجارتی کام ہو یا صنعتی یا زراعتی، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس میں اس امر کی ضمانت موجود ہو کہ ہمیشہ تمام حالات میں اس کا منافع ایک مقرر میعاد مثلاً 5، 6 یا 10% تک یا اس سے اوپر ہی رہے گا اور کبھی اس سے نیچے نہیں گرے گا۔ اس کی ضمانت ہونا تو درکنار کسی کاروبار میں سرے سے اس بات کی کوئی ضمانت موجود نہیں ہے کہ اس میں ضرور منافع ہی ہوگا، نقصان کبھی نہیں ہوگا۔ لہذا کسی کاروبار میں ایسے سرمایہ کا لگنا جس پر سرمایہ دار کو ایک مقرر شرح کے مطابق منافع دینے کی ضمانت دی گئی ہو، نقصان اور خطرے کے پہلوؤں سے کبھی خالی نہیں ہو سکتا۔ نمبر 3 یہ ہے، چونکہ سرمایہ دینے والا کاروبار کے نفع نقصان میں شریک نہیں ہوتا بلکہ صرف منافع، اور وہ بھی ایک مقرر شرح منافع کی ضمانت پر پیسہ دیتا ہے، اس وجہ سے کاروبار کی بھلائی اور برائی سے اس کو کسی قسم کی دلچسپی نہیں ہوتی۔ وہ انتہائی خود غرضی کے ساتھ صرف اپنے منافع پر نگاہ رکھتا ہے، اور جب کبھی اسے ذرا سا اندیشہ لاحق ہو جاتا ہے کہ منڈی پر کساد بازاری کا حملہ ہونے والا ہے، تو وہ سب سے پہلے اپنا پیسہ کھینچنے کی فکر کرتا ہے۔ اس طرح کبھی تو صرف اس کے خود غرضانہ اندیشوں ہی کی بدولت دنیا پر کساد بازاری کا واقعی حملہ ہو جاتا ہے، اور کبھی اگر دوسرے اسباب سے کساد بازاری آ گئی ہو تو سرمایہ دار کی خود غرضی اس کو بڑھا کر انتہائی تباہ کن حد تک پہنچا دیتی ہے۔ سود کے یہ تینوں نقصانات ایسے واضح ہیں کہ کوئی شخص جو علم المعاشیات سے تھوڑا سا بھی ٹچ رکھتا ہو اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد یہ ماننے بغیر کیا چارہ ہے کہ فی الواقعہ اللہ تعالیٰ کے قانون فطرت کی روح سے سود معاشی دولت کو بڑھاتا نہیں بلکہ گھٹاتا ہے۔ اب ایک نظر صدقات کے معاشی اثرات اور نتائج کو بھی دیکھ لیجئے کہ اگر سوسائٹی کے خوشحال افراد کا طریقہ کار یہ ہو کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق پوری فراخ دلی کے ساتھ اپنی اور اپنے اہل و عیال کی ضروریات خریدیں، پھر جو پیسہ ان کے پاس ان کی ضرورت سے زیادہ بچے اسے غریبوں میں بانٹ دیں تاکہ وہ بھی اپنی ضروریات خرید سکیں،
پھر اس پر بھی جو پیسہ بچ جائے اسے یا تو کاروباری لوگوں کو بلا سود قرض دیں یا شراکت کے اصول پر ان کے ساتھ نفع و نقصان میں حصہ دار بن جائیں، یا حکومت کے پاس جمع کر دیں کہ وہ اجتماعی خدمات کے لیے ان کو استعمال کرے۔ تو ہر شخص تھوڑے سے غور و فکر ہی سے اندازہ کر سکتا ہے کہ ایسی سوسائٹی میں تجارت اور صنعت اور زراعت ہر چیز کو بے انتہا فروغ حاصل ہوگا۔ اس کے عام افراد کی خوشحالی کا معیار بلند ہوتا چلا جائے گا اور اس میں بحیثیت مجموعی دولت کی پیداوار اس سوسائٹی کی بنسبت بدرجہ زیادہ ہوگی جس کے اندر سود کا رواج ہو۔ ظاہر ہے کہ سود پر روپیہ وہی شخص چلا سکتا ہے جس کو دولت کی تقسیم میں اس کی حقیقی ضرورت سے زیادہ حصہ ملا ہو۔ یہ ضرورت سے زیادہ حصہ جو ایک شخص کو ملتا ہے قرآن کے نقطہ نظر سے دراصل اللہ کا فضل ہے، اور اللہ کے فضل کا صحیح شکر یہ ہے کہ جس طرح اللہ نے اپنے بندے پر فضل فرمایا ہے اسی طرح بندہ بھی اللہ کے دوسرے بندوں پر فضل کرے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا بلکہ اس کے برعکس اللہ کے فضل کو اس غرض کے لیے استعمال کرتا ہے کہ جو بندے دولت کی تقسیم میں اپنی ضرورت سے کم حصہ پا رہے ہیں ان کے قلیل حصے میں سے بھی وہ اپنی دولت کے زور پر ایک ایک جز اپنی طرف کھینچ لے تو حقیقت میں وہ ناشکرا بھی ہے اور ظالم، جفاکار اور بدعمل بھی ہے۔ آیت نمبر 270 کے اندر فرمایا ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور صالح عمل کیے، واقاموا الصلاۃ اور نماز